सूरत इन्फितार की आयत नंबर 7 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लज़ी खलक़का फ़सव्वाका फ़अदलक, वो ज़ात के जिसने तुम्हें तख्लीक किया फिर तुम्हें ठीक किया और फिर तुमको बराबर कर दिया। आयत मुबारका में तख्लीक के बाद सव्वा का लफ्ज़ आ रहा है। सव्वा युसव्वी तस्विया का माना होता है किसी चीज़ की बुलंदी और पस्ती सबको बराबर कर देना। अब अगर इंसानी तख्लीक को देखा जाए तो वो हड्डियों का मुरक्कब नज़र आता है। ऊपर नीचे हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर इन हड्डियों के ऊपर गोश्त ना होता और उसके ऊपर ये खूबसूरत खाल ना होती तो इंसान कैसा दिखता। कभी कभी हम जब किसी ढांचे को देखते हैं तो हमें खुद से ये ख्याल होता है कि मैं अंदर से ऐसा हूँ और हकीकत में ऐसा दिखता हूँ। तो अल्लाह पाक ये फरमाते हैं कि मैंने अपने इंसान को तख्लीक करने के बाद, हड्डियों का ढांचा देने के बाद और उसके ऊपर गोश्त और खाल चढ़ाने के बाद किस कदर खूबसूरती मैंने इसके अंदर पैदा कर दी है। इसलिए बाज़ अहले इल्म ने तस्वीर को जो है फिनिशिंग से भी ताबीर किया है कि अल्लाह पाक ने इंसान की फिनिशिंग कितनी खूबसूरत की है। हम अपनी आम ज़िंदगी में भी इस बात का मुशाहिदा करते हैं कि अगर किसी की एक आंख छोटी एक आंख बड़ी हो जाए और किसी का अगर एक बाजू ना हो या किसी की एक टांग ना हो तो इंसान का बिल्कुल व्यू ही जो है वो बदल जाता है। ये अल्लाह पाक का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने सिर्फ इंसान को तख्लीक नहीं किया है बल्कि तस्वीर करके उसका हुस्न भी जो है वो बरकरार रखा है। फिर ये तस्वीर सिर्फ हमारे ज़ाहिर में नज़र नहीं आता बल्कि हमारे बातिन के अंदर भी एक तस्वीर है कि इंसानी जिस्म जो है वो मुख्तलिफ मादों से बना है। उसमें आग भी है, हवा भी है, पानी भी है, मिट्टी भी है। और अगर इन तमाम चीज़ों में अल्लाह ताला बैलेंस ना रखें, तस्वीर ना रखें तो फिर इंसान का बातनी एतदाल भी जो है वो बिगड़ जाता है। बाज़ लोगों की तबीयत में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, किसी का जिस्म जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, किसी के अंदर हमें रेशा बहुत ज़्यादा नज़र आता है, किसी के अंदर गैस का मसला बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो ये तस्वीर अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर भी जो है वो रख दिया है। अगर इंसान का ये ज़ाहरी तस्वीर जो है वो बिगड़ जाता है तो हम ये देखते हैं कि किसी के मुंह से राल टपक रही होती है, किसी के कान के मादे का जो है वो बैलेंस नहीं होता तो हमें वो जगह जगह जो है ठोकरें खाता हुआ नज़र आ रहा होता है, किसी की आंख बह रही होती है। बाज़ अगर तो हमने देखा कि चेहरे के मसल्स के अंदर अगर ज़रा सा भी तस्वीर जो है वो बिगड़ जाए तो कितने लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं हम मुस्करा नहीं सकते हैं। तो अहले इल्म ये फरमाते हैं अगर ज़ाहिर का तस्वीर जब बिगड़ता है तो इंसान की ज़ाहिरी बदसूरती सामने आती है। इसी तरीके से जब इंसान के अंदर का तस्वीर और बैलेंस जब बिगड़ता है तो फिर इंसान के अंदर से बदसूरती ज़ाहिर होती है। और इस पर मज़ीद अल्लाह पाक ने अदलक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल फरमाया है। अरबी ज़ुबान में अदलक कहा जाता है कि जब ऊँट के ऊपर सामान को लादा जाता है तो आधा बोझ एक तरफ डाला जाता है और आधा बोझ एक तरफ डाला जाता है। तो एक तरफ के बोझ को जो है वो अदल कहा जाता है और दूसरी तरफ के बोझ को मादूल कहा जाता है। गोया कि इस बोझ को बैलेंस किया जाता है। यही एतदाल जो है हमारे ज़ाहिर में भी नज़र आता है, हमारे बातिन में भी नज़र आता है। ज़ाहिर का एतदाल कि हमारे दोनों बाजू, हमारी दोनों टांगें बिल्कुल बराबर हैं, हमारी दोनों आँखों का साइज़ बिल्कुल बराबर नज़र आता है, होंठों की बनावट बिल्कुल बराबर नज़र आती है। अगर ये ज़ाहिर का एतदाल ज़रा सा भी बिगड़ जाए, ऊपर वाला धड़ जो है वो अगर छोटा हो जाए, नीचे वाला धड़ जो है वो बड़ा हो जाए, तो इंसान क्या से क्या बन जाता है। जब हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं कि जिसका नीचे वाला धड़ नहीं होता, तो इंसान के ज़हन में एक झटका ज़रूर लगता है कि मैं ऐसा भी हो सकता था। तो अल्लाह ताला ने कितना बेहतरीन अदल है जो इंसान के ज़ाहिर में रखा है। इसी तरीके से एक इंसान का बातिनी अदल भी होता है कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के अंदर सिर्फ़ नेकी की सिफ़त रखी है, जन्नात में सिर्फ़ शर रखा हुआ है, जानवरों को अकल से महरूम कर दिया है, लेकिन अल्लाह ने ये सारी सिफ़ात इंसान के अंदर एक एतदाल के साथ रख दी हैं। लिहाजा इंसान के अंदर खैर का जज्बा भी है, शर का जज्बा भी है, गुस्सा भी हमारे अंदर है, रहम भी हमारे अंदर है, मोहब्बत भी हम करते हैं, नफ़रत भी हम करते हैं। तो इन सब चीज़ों के अंदर बैलेंस रखा हुआ है। और ये बैलेंस, ये तवाज़ुन या ये अदल हमें अल्लाह ताला के हर निज़ाम में नज़र आता है। दिन रात का तवाज़ुन है, औरत और मर्द का जो है अल्लाह पाक ने तवाज़ुन रखा हुआ है। जिस्म और रूह का अदल है, हमारे ज़ाहिर और बातिन का अदल है। कुछ हमारी दुनिया की ज़रूरियात हैं, कुछ हमारी रूह की ज़रूरियात हैं। हर चीज़ के अंदर एक एतदाल है। लिहाजा अहले इल्म ये फरमाते हैं कि दुनिया की हर तख्लीक जो है वो अपने बैलेंस, अपने अदल, अपने तवाज़ुन से खूबसूरत नज़र आती है। तो जब ये तवाज़ुन बिगड़ता है तो इंसान ज़ाहिर से भी बदसूरत हो जाता है और बातिन से भी बदसूरत हो जाता है। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, और फिर जिस सूरत में हमने चाहा इंसान को जोड़ दिया। आयत मुबारका में जो अय्यि का लफ्ज़ आया है, अहले इल्म ये फरमाते हैं ये ताज्जुब के लिए भी है कि क्या ज़बरदस्त सूरत है जो अल्लाह पाक ने बनाई है। फिर लफ्ज़ सूरत जो इस्तेमाल किया गया है ये सौरान से निकला है और सौरान होंठ के किनारे को कहा जाता है, यानी किसी चीज़ की आउटर लुक को जो है वो सूरत कहा जाता है।
اور اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے رکبک۔ رکب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جوڑنا، کہ اس کا ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے اوپر چڑھ جانا، اس لیے عربی زبان میں سواری کے سوار کو راکب کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ سواری کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ تیسرا معنی اس کا بیان کیا جاتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر رکھ دینا، اس کو ترکیب کہا جاتا ہے۔ جیسے کھلونوں کے بھی جب پارٹس آپس میں جوڑے جاتے ہیں تو اس پارٹس کو جوڑنے کو بھی ترکیب کہا جاتا ہے۔ اور یہی لفظ ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے کھانے کی ترکیب، کہ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ مسالہ ڈالیں، اس کے بعد یہ مسالہ ڈالیں، تو گویا کہ وہ ترکیب ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ترتیب ہوتی ہے۔ اس ساری لغوی تحقیق کے بعد اس کا ایک معنی تو یہ سامنے آتا ہے کہ اللہ جس طرح سے چاہتے ہیں بندے کی صورت کو تخلیق فرما دیتے ہیں۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ صورت ماں باپ سے مشابہ بھی ہو سکتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ ماں باپ سے بالکل مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک شخص اپنا بچہ لے کر آیا جس کا رنگ کافی سیاہ تھا، تو گویا کہ اس نے اپنی بیوی کے اوپر شک کیا کہ شاید وہ خائن ہے اور یہ بچہ میرا نہیں لگتا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو مثال دے کے یہ بات فرمائی تھی کہ اونٹوں میں بعض اوقات کالا اونٹ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی حضرت ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو کہا یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی پچھلی نسل میں کوئی اونٹ ایسا گزرا ہوتا ہے جو کالے رنگ کا ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری نسل میں بھی پیچھے کوئی ایسا شخص گزرا ہو تو یہ بچہ اس پر چلا گیا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ پاک کا اختیار ہوتا ہے کہ شکل ماں باپ کے اوپر جاتی ہے، دادا دادی کے اوپر جاتی ہے، نانا نانی کے اوپر جاتی ہے، یا پھر اللہ پاک بالکل ہی مختلف پیدا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ایک ترکیب تو انسان کے ظاہر میں نظر آتی ہے کہ نیچے پاؤں ہیں، پھر اوپر گھٹنے ہیں، پھر اس کے اوپر رانے ہیں، پھر کمر ہے، اوپر کا دھڑ ہے، اور سب سے اوپر انسان کا سر ہے۔ لیکن یہاں پہ اہل علم بڑی پیاری بات یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی ترکیب میں اور ایک جانور کی ترکیب میں اللہ پاک نے بڑا فرق رکھا ہوا ہے۔ جانور کو اللہ پاک نے 4 ٹانگیں دے کے جھکی ہوئی صورت میں بنایا ہے، اور اس کا سر جو ہے وہ نیچے کی جانب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور کا زندگی کا صرف اتنا ہی ویو ہوتا ہے کہ اس نے کھانا ہے، لہٰذا ہر وقت وہ زمین کے اندر اپنا رزق تلاش کرتا رہتا ہے۔ اس کے اندر عقل نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی ویو ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کو قد نہیں دیا، اس کو سیدھی صورت میں کھڑا نہیں کیا۔ اس کے برعکس انسان کو اللہ پاک نے 2 ٹانگوں کے اوپر بالکل سیدھا کھڑا کر دیا ہے۔ ہم قرآن پاک میں ایک لفظ بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ مستقیم کا، جیسے سورہ 3 میں بھی آتے احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو تقویم کی صورت میں خوبصورت بنایا ہے، یعنی کہ بالکل سیدھا اسٹریٹ کھڑا کرنے کی صورت میں بنایا ہے۔ صراط المستقیم، قسطاس المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ مستقیم کا لفظ ہمیں بہت نظر آتا ہے۔ نماز میں بھی انسان کو یہی شباہت دی گئی ہے کہ وہ سیدھا قیام کی صورت میں جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ اہل علم اس کی وجہ کیا فرماتے ہیں کہ انسان کو سیدھا کھڑا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کا ویو بہت بڑا ہے، وہ وسیع النظر ہے، اس کے پاس عقل ہے، شعور ہے، نظر ہے، وہ کائنات کو دیکھ سکتا ہے۔ وہ صرف جانور کی طرح سر جھکا جھکا کے صرف رزق کے پیچھے ہی نہیں چلتا رہتا، وہ صرف زمین کے اندر ہی نہیں دیکھتا رہتا، بلکہ وہ سامنے دیکھتا ہے، بہت آگے دیکھتا ہے، اس کا ویو بہت بڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کی تخلیق یہ بتاتی ہے کہ اس کو کسی بڑے مقصد کے لیے، کسی بڑے ویو کے لیے، کسی بڑی سوچ کے لیے جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ وہ سامنے دیکھنے والا ہے، بہت آگے دیکھنے والا ہے، اور بہت دور تک دیکھنے والی مخلوق اس کو بنایا گیا ہے۔ پھر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے ایک مانوی عدل بھی ہوتا ہے، کہ جیسے انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر جوڑ جوڑ کر بنایا گیا ہے، اسی طریقے سے انسانی زندگی بھی جو ہے مختلف ادوار سے جوڑ جوڑ کر بنائی جاتی ہے۔ مثلا ایک ہمارا بچپن ہوتا ہے، پھر وہ گزرتا ہے تو ہماری جوانی کا دور آتا ہے، پھر ایک میچوریشن کا دور آتا ہے، پھر ایک بڑھاپے کا دور آتا ہے۔ تو گویا کہ ایک کے بعد دوسرا دور ہے، اور دوسرے کے بعد تیسرا دور آتا ہے، اور ہر دور دوسرے دور سے بہت مختلف ہوتا ہے، مگر یہ سارے ادوار مل کے ایک انسان کی زندگی کو بناتے ہیں۔ یہ انسان کی زندگی کی مانوی ترکیب ہے۔ اور اسی بات کو اہل علم اس بات سے بھی جوڑتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ پاک نے انسان کے ظاہر میں ایک جوڑ رکھا ہے، ترتیب رکھی ہے، انسان کی مانوی زندگی میں ایک ترتیب رکھی ہے، اسی طریقے سے اللہ پاک نے جو ہے انسان کی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں بھی ترتیب رکھی ہے، کہ پہلے انسان ایک اچھی دنیا گزارے گا، اور اس کے بعد ایک اچھی آخرت جو ہے اس کے بعد اس کی منتظر ہوگی۔ گویا کہ انسانی زندگی کی ترکیب کیا ہے کہ جس طرح کی تم دنیا گزارو گے، اس طرح کی تمہیں آخرت کو فیس کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں میری اس تخلیق کو دیکھنے کے بعد تو تمہیں میرا بڑا معترف ہونا چاہیے تھا، بڑا فرما بردار ہونا چاہیے تھا، کہ اللہ کی ذات کیسی خوبصورت تخلیق کرنے والی ذات ہے، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ کلا بل تکذبون بالدین، اور تم تو جھوٹ جانتے ہو آخرت کے دن کو، تم سمجھتے ہو کہ نہیں، مرنا ہی کوئی نہیں ہے، انصاف کا کوئی دن ہے ہی نہیں، یہ سارا نظام ایسے ہی خود بخود چل رہا ہے۔ عجیب بات ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک کہ تمہارے اوپر تو اللہ پاک نے نگہبان مقرر کیے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، وہ جو عزت والے بھی ہیں، تمہارے عملوں کو لکھنے والے بھی ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔
ان آیات میں فرشتوں کے کام بتائے جا رہے ہیں۔ پہلا فرشتوں کا کام کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے حافظین ہیں۔ لفظ حافظ کے معنی عربی زبان میں بہت زیادہ وسیع انداز میں بتائے جاتے ہیں۔ حافظ کہا جاتا ہے کہ ایسا راستہ جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، دراڑ نہ ہو۔ جس راستے میں رکاوٹ یا دراڑ ہوتی ہے کیا وہ محفوظ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ لہٰذا محفوظ راستے کو جو ہے وہ حافظ کہا جاتا ہے۔ ہم جو اپنی اردو زبان میں حفظ بولتے ہیں یا قرآن پاک کے حافظ کو حافظ کہا جاتا ہے، اس میں بھی یہی معنی پایا جاتا ہے کہ اس کو قرآن اس طرح سے یاد ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پھر عربی زبان میں حافظ العین کا لفظ بھی بولا جاتا ہے کہ نیند کا چلے جانا اور پھر کبھی نہ سونا۔ اسی طرح سے کسی چیز کو اس طرح سے مربوط رکھنا کہ اس کے حصے آپس میں بکھرے ہوئے نہ ہوں، اس کو بھی حافظ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو فرشتے ہیں یہ ہمارے اوپر اس طرح سے مقرر ہیں حفاظت کے لیے کہ ان کی حفاظت میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک منظر جب انسان سوچتا ہے تو بڑا حیران ہو جاتا ہے کہ ایک شیطان ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی واضح ہے، اور ہمارے ساتھ ہی ہمارے اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین بھی ساتھ رہتے ہیں۔ اگر اس سارے منظر کو گہرائی کے ساتھ سوچا جائے گا، مجھے یہ کہا جائے کہ میرا کوئی دشمن ہے، وہ ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے، وہ میرے گھر کے باہر بھی بیٹھا ہوتا ہے، وہ میرے گھر کے اندر بھی آ جاتا ہے، میرے ڈرائنگ روم میں بھی آ جاتا ہے، تو انسان کس قدر خوف میں مبتلا ہو۔ یہاں تک کہ ایون یہ کہا جائے کہ جو ہمارے محافظین، ہمارے باڈی گارڈ ہیں، وہ آپ کے ساتھ آپ کے بیڈ روم میں بھی ہیں، آپ کے گھر میں بھی ہیں، ہر جگہ گھوم پھر رہے ہیں، تب بھی انسان کی زندگی میں کس قدر خلل واقع ہو جاتا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ اذیت والی بن جاتی ہے۔ اب یہ نظام انسان کے ساتھ چل رہا ہے، مگر اللہ پاک کی حکمت دیکھیں کہ اللہ نے اس نظام کو مخفی رکھا ہوا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ شیطان ہر وقت میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھتا ہے، میرے اندر خیالات ڈالتا ہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ فرشتے ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہیں، میری حفاظت کرتے ہیں، مگر وہ مجھے نظر نہیں آتے۔ اور اس پر مزید یہ کہ ان کی یہ صفت جو یہاں پہ فرشتوں کی بتائی گئی ہے کہ وہ حافظین ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، کہ وہ انسان کے گناہوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے انسان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ کرامن بھی ہیں، عزت والے بھی ہیں، جنہوں نے ان کو بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ بھی عزت والی ہے، یہ خود بھی عزت والے ہیں، مگر جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ اپنے آپ کو کرامن نہیں بناتا، وہ اپنے آپ کو عزت والا نہیں بناتا۔ کاتبین، اور وہ لکھ رہے ہیں جو کچھ بھی میں کر رہی ہوں، میرا سب کچھ جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بھیجنے والا بھی عزت والا اور وہ خود بھی عزت والے، مگر جو میں ان کو لکھوا رہی ہوں کیا وہ بھی عزت والے کام ہیں؟ لہٰذا اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کی ترتیب یہ کہتی ہے کہ وہ ذات جو تمہاری حفاظت کروا رہی ہے اور کرامن کاتبین سے تمہارے اعمال لکھوا رہی ہے، تم بھی اپنے آپ کو عزت اور احترام والا بناؤ۔ اب آیت مبارکہ یہ کہتی ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں، لہٰذا وہ ہمارے اعمال کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور اس کے بعد وہ لکھتے بھی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ ہمارے ارادوں کو بھی لکھ لیتے ہیں؟ حدیث مبارکہ میں تو ہمیں اس بات کا حوالہ ملتا ہے کہ اچھی نیت بھی لکھ لی جاتی ہے، ارادہ بھی اچھا لکھ لیا جاتا ہے۔ اگر انسان اس پہ نہ بھی عمل کر سکے تو اچھی نیت اور ارادہ کرنے پر بھی اس کے لیے اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر وہ عمل کرے تو پھر دگنا اجر ہو جاتا ہے، اور گناہ کا ارادہ کرے وہ لکھ لیا جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو نہ کرنے پر بھی نیکی کو لکھ لیا جاتا ہے۔ اب یہ عین ممکن ہے کہ میں نے گناہ کرنے کی پوری کوشش کی ہو، مگر کسی بھی حالت کی وجہ سے اگر میں گناہ نہیں کر سکی تو میرا وہ گناہ نہ کرنا بھی میری نیکی شمار کیا جاتا ہے۔ اب یہ بات کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ انسان نے اچھی سوچ کا ارادہ کیا ہے یا اچھی نیت کی ہے؟ حقیقت تو اللہ پاک کی ذات ہی جانتی ہے، مگر سفیان ثوری رحمہ اللہ کا ہمیں ایک قول ملتا ہے کہ جب کوئی انسان اچھی نیت یا اچھا ارادہ کرتا ہے یا اچھی سوچ کو سوچتا ہے تو ایک خوشبو آتی ہے، اس سے فرشتے اس بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ابھی انسان کسی اچھی سوچ میں ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی گناہ کے ارادے میں ہوتا ہے، کسی برائی کو سوچ رہا ہوتا ہے تو ایک بدبو پیدا ہوتی ہے، اور فرشتے اس بات سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ابھی یہ کسی غلط چیز کا ارادہ کر رہا ہے۔ اس قول کی تائید کچھ آج کی سائنس بھی کرتی ہے کہ انسان کے اندر سے جو ہے وہ پازیٹیو ریز نکلتی ہیں جو سامنے والے کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں، تو گویا کہ انسان کی سوچ بھی جو ہے وہ خوشبو پیدا کرتی ہے، اور اس کی خوشبو جو ہے وہ فرشتے بھی پہچان لیتے ہیں۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ اچھا سوچنے والا جو ہوتا ہے وہ اچھا عمل کرنے والے سے بھی زیادہ اچھا اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کی سوچ کی خوبصورتی صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، اس میں کوئی ریا نہیں ہوتا، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بعض اہل علم میں یہ فرمایا ہے کہ مومن کی نیت جو ہوتی ہے وہ اس کے عمل سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، کیونکہ عمل میں دکھاوا ہو سکتا ہے، چاہے جانے کی خواہش ہو سکتی ہے، مگر جو میں سوچ رہی ہوں اس کو تو کوئی نہیں دیکھ رہا، اس میں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اگلا بندہ میری سوچ کو اپریشیٹ کرے، تو یہ بڑا خوبصورت عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اچھا سوچنے کی بھی ہمیں توفیق دیں۔ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے یعلمون ما تفعلون، کہ وہ جانتے ہیں جو کچھ تم فعل کرتے ہو۔
اس نقطے کو سمجھنا چاہیے، یہ بہت خوبصورت نقطہ ہے کہ ایک انسان کا فعل ہوتا ہے اور ایک انسان کا عمل ہوتا ہے۔ فعل وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کی کوئی نیت، ارادہ، سوچ نہیں ہوتی، وہ خود بخود ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ میری آنکھوں کا جھپکنا اور میری سانس کا چلنا، اب میں سوچ کے نہیں لے رہی، اس میں میرا کوئی ارادہ یا نیت نہیں ہے۔ مگر جو عمل ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی سوچ ہوتی ہے، نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر فعل سے مراد یہ ہے کہ انسان بہت سارے کام ایسے کرتا ہے جس میں اس کی کوئی سوچ، نیت اور ارادہ نہیں ہوتا، وہ بس ایسے ہی کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے۔ اور اگر آج ہم اپنی زندگیوں کا موازنہ کریں تو ہمارے اکثر کام ایسے ہی ہوتے ہیں جو بلا وجہ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی سوچ اور مقصد نہیں ہوتا۔ اب آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ انسان کا جو ہے وہ عمل نہیں لکھا جا رہا، بلکہ انسان کا فعل جو ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف میرے عمل پہ ہی میرا مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ میرے فعل کے اوپر بھی میرا مواخذہ ہوگا۔ کتنے گھنٹے گزر جاتے ہیں، ہم لوگ لا یعنی بحث میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کتنا وقت ہمارا موبائل کے اوپر گزر جاتا ہے جو ہم وہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمارا کیا ہے؟ ایک فعل ہے۔ ایسی بحث میں ہم لوگ چڑ جاتے ہیں جس بحث کا ہماری زندگی کے کسی بھی تخلیقی مرحلے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی غور طلب اور فکر انگیز بات بھی ہے، کیونکہ ہم بہت کچھ ایسا کر جاتے ہیں جس کے پیچھے ہماری کوئی سوچ نہیں ہوتی ہے، مگر وہ عمل ہمارا لکھا جائے گا اور اس پہ ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تھا۔ ہم کیا جواز پیش کریں گے کہ میں نے یہ ویڈیو کیوں دیکھی تھی، میں نے یہ ولاگ کیوں دیکھا تھا، میں اتنی دیر کس بات پہ کسی سے الجھتا رہا تھا، میری اس بحث کا مقصد کیا تھا، میرا بازار جانے کا مقصد کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، مگر یہ ہے کہ مجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے فعل کو اپنا عمل بنا لیں۔ ہر کام ہم کسی سوچ، کسی نیت اور کسی ارادے کے ساتھ کریں جس پہ مجھے کوئی جزا ملے، کوئی اجر ملے، کوئی خوشبو پیدا ہو۔